सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जिस्म को नूरानी बनाना और हमारी रूहानी को नूर बनाने इसका हमें ऐसा अल्लाह ताला की तरफ से आपने ऐसा वजीफा दिखाएं, ऐसी चीज़ बताएं जो हमारे जिस्म और हमारे रूह को भी नूर करे, पाक करे। समझो नूर का मतलब शाइन करे, जो चमक करे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि देखो अल्लाह ताला का जिक्र ऐसी चीज़ है जो आकर तुम्हारे जिस्मों को और तुम्हारे रूहानियों को तुम्हें चमकाता, ऐसा चमकाता है जैसे आसमान में ज़मीन वाले जैसे आसमान के सितारों को देखते हैं और वो चमकते हैं और सब लोग देखते हैं और इतना ठंडिक और इतना प्यारा महसूस कर सकते हैं। जब भी तारों को देखो तो इधर से देखने वाले ऐसी ठंडिक और अपने सुकून महसूस करते हैं कि तारों इतना सुकून होता है, इतनी ठंडिक होती है और उसके पास जाने का दिल करता है। ऐसे ही आसमान से फरिश्ते जब जाकिरीन को देखते हैं तो वो आकर तारों के मानिंद चमकते हैं, तारों के मानिंद चमकते हैं। और ये सबसे बेहतरीन चीज़ है जो अल्लाह ताला का जिक्र से आकर हमारे कल्बों को और हमारे रूहों को और हमारे जिस्मों को मुनव्वर करती है। तो सरकार हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या जहाज से भी बढ़कर है? जहाज करना भी बहुत बड़ा सवाब है इस्लाम में, क्या ये जहाज से भी बढ़कर है? तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम जहाज के अंदर 70 तलवारें टूट जाए, लड़ते लड़ते टूट जाए, ये जिक्र की महफिल उससे भी बढ़कर, जिक्र की भी महफिल उससे भी बढ़कर है। तो देखो ये आकर ये हदीस है, ये पूरे जितने बुखारी सियासत इब्न नसाई जो सियासत जो हमारे 6 किताबें हदीस है, सब हदीसों में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि जिक्र की महफिल की बरकत क्या है और उसके फज़ाइल क्या है। यहाँ तक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स अपने दोस्तों के साथ 3 या 4 क्योंकि ये जो जमात होती है वो 3 हो जाती है। अगर 3 लोग से ज्यादा लोग मिल गए और वो लोग मिलकर फिर अल्लाह ताला का जिक्र करे बिना वापस चले गए, तो ये लोग जो मिलकर वापस जाते हैं, दोस्त मिलते हैं, 4-5 लोग मिलते हैं, तो ये जरूरी है कि वहाँ पर अल्लाह के रसूल का जिक्र करें, वहाँ पर अल्लाह के रसूल की बात चले, अल्लाह का जिक्र चले, रसूल के ऊपर दरूद पढ़े। अगर वो लोग नहीं पढ़ते, चाहे कोई भी वक्त नहीं पढ़ते, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोगों के ऊपर शदीद अज़ाब देगा और उनके वास्ते क़यामत के दिन आकर वो बहुत परेशानी में होंगे। तो ये ऐसी चीज़ है, जब भी कोई लोग मिलते हैं, आजकल ऐसा हो गया लोग मिलते हैं मगर अल्लाह की रसूल की बात नहीं करते। ये जरूरी है सरकार की हदीस, जब भी सरकार के 2 सहाबा मिलते हैं, 1 से 3 के ऊपर मिलते हैं, तो वहाँ पर पहले सरकार के ऊपर जरूर पढ़ा जाता, बस अल्लाह के बारे में कुछ बताया जाता। कोई शान जिक्र का मतलब क्या है? अल्लाह ताला के जो भी फज़ाइल हैं, जो अल्लाह के फज़ाइल, ये सब अल्लाह ताला के जिक्र में, क्योंकि हमें चाहिए कि जिक्र है अल्लाह ताला का जो जिक्र है बहुत बेहतरीन चीज़ है। हमको चाहिए कि जिक्र से लगाव है, क्योंकि ये ऐसा है जब मरने के बाद इंसान मर जाता है और जो इंसान जन्नत में जाते हैं तो देखता है कि थोड़े इंसान जहन्नम में जाएंगे, थोड़े इंसान जन्नत में जाएंगे। जहन्नम के इंसान ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों को अल्लाह ताला शदीद अज़ाब दे रहा है। शदीद अज़ाब का मतलब जाकर जहन्नम की तरफ को सुराह में डालकर वो दोज़ख में, बैल दोज़ख में, आग की दोज़ख में उनको जला रहा है। कुछ उन लोगों को ऐसा है कि उनके लिए आकर सिर्फ उनको ऐसा अज़ाब है कि उनको शाम डसने का अज़ाब है। मगर ये जो लोग कम अज़ाब देते हैं वो बहुत ज्यादा अज़ाब वालों को देखकर कहते हैं, अरे लोग तुम क्या किए, अल्लाह ताला तुम्हें इतना अज़ाब दे रहा है। वो पूछेंगे, अरे लोग तुम क्या किए, तुमको अल्लाह ताला इतना ज्यादा अज़ाब दे रहा है। वो ज्यादा अज़ाब वाले लोग पूछेंगे कम अज़ाब वाले को, आपको क्यों इतना अज़ाब कम है? वो कहेंगे कि हमने एक बार अल्लाह ताला का विर्द किया था, हमने एक बार कुछ ऐसा किया था, उसके बाद से हमारा अज़ाब था। ऐसे ही जन्नत में ऐसे लोग होते हैं जो जन्नत के अंदर भी दर्जात होते हैं। ऐसे दर्जात में जन्नत नहीं, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल मुअल्ला, जन्नतों में भी आकर अलग अलग जन्नतें, और जन्नतों के अंदर भी उनके दर्जात हैं। ये छोटी दर्जात वाला जन्नत वाला बड़े दर्जात वाले जन्नत वाले को देखकर पूछता है, ऐ शख्स तुझे ये इतना बड़ा मर्तबा कैसे मिल गया? मुझे तो ये जन्नत, एक छोटी सी जन्नत मिली है, उसके अंदर ये हूर रहती है, ये नहर बहती है। तेरी जन्नत के अंदर 70 हूर रहेंगे, 70 नहरें बह रहे हैं, हजारों लोग मलाइका फरिश्ते तेरे खादिम बने हैं। तूने कौन सा ये काम किया कि तू आकर मेरे से अफजल हो गया?
جنت میں بھی افضل ہوگا. کہتا ہے کہ میں نے آ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ میں نے آ کر اہل بیت کا ذکر کیا, میں نے آ کر اہل بیت کا ذکر کیا, اس لیے میرا درجات بلند ہو گئے. تم لوگ اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بہترین ہے, پھر بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورفعنا لك کا ذکر. قرآن مجید میں فرماتا ہے نبی میں نے تمہارے ذکر کو بلند کیا. جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اے نبی تمہارے ذکر کو میں بلند کیا, تو ہمارے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کریں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے, یہ ایک شخص تھا, ایک بہت بڑا عالم تھا, اتنا بڑا عالم تھا, ان کا نام حضرت مودودی, کیونکہ بڑے تبلیغی جماعت تبلیغی نصاب میں ایسے بڑے عالم تھے حضرت مودودی, بڑے عالم تھے. یہ ایک مدرسے کو گئے, ایک مدرسے کو گئے, انہوں نے مدرسے میں اس دن آ کر مدرسے کا وہ ایک سالانہ دن تھا, وہ مدرسے میں گئے, مدرسے میں بیٹھے, استاد تھے, استاد کو پوچھے کیا ہے معاملہ. وہ بولے آج آ کر ہمارے بچوں کیا کیا پڑھتے ہیں, کیا کیا سیکھتے ہیں, وہ دیکھو تم آ کر یہاں ان کو انعامات دو, ان کا حوصلہ افزائی کرو. تو وہ جاتے ہیں, حضرت جاتی مدرسے میں جاتے ہیں, مدرسے میں گئے تو پورے بچے کو ایک ایک سوال کرو. تو بچے اٹھتی, مغرب کے کہتے رکعت حضرت, ان میں 3 رکعت, وطر کے کہتے رکعت حضرت 3 رکعت, فجر کیسا پڑھنا, کتنے وقت تک پڑھنا, یا ایسا پڑھنا, غسل کے کہتے فرضا, ایسے فرضا, سنت ایسے کرنا, ایسے کرنا. اٹھتے ہوتے بچے پورے بولتی ہر چیز کا جواب, بڑے مفتی, بڑے عالم, بڑے ادمیاں, چھوٹے چھوٹے سوال کریں, چھوٹے چھوٹے جواب دے رہی, تو سمجھ میں آ. کون کی ایک بچہ دور سے اٹھا کہ نہیں حضرت میں ایک سوال کا جواب, میں ایک سوال کرنا تھا. بولتی ہوں سوچتی, پورے ہزاروں بچے بیٹھے, سب جنے یہ نہ خالی یہ کیا بول رہے, ابھی نے بھی تو بھی کب بیٹھے, انہیں اٹھا کے نہیں کیا بولتا ہے حضرت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, کچھ بات اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے. پریشان ہو جاتے ہیں حضرت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے. بازو ان کے استاد بیٹھے رہتے, بولتی کیا تمہیں علم دے رہی بچوں کو, اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے ہمیں کیسا بول سکتے, ہمیں آپ مخلوق, اللہ تعالیٰ عالم, اللہ تعالیٰ جو کرتا ہمیں کیا معلوم ہوتا. اگر ہمارے ساتھ ہوتا تو ہمیں بول سکتے تھے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, کدھر کر رہا ہے, کیسا کر رہا ہے. یہ کیسا جواب دے گا بیٹے, یہ سبھی تمہیں پوچھنا نہیں, اللہ تعالیٰ کیسا ہوا, کیسا پیدا ہوا, کیا کر رہا ہے, کدھر کر رہا ہے, یہ سب پوچھنا نہیں. تمہارے حضرت کیا تمہیں یہ سکھاتے سو ہوتا ہے نہیں حضرت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے, تمہیں سب سوالوں کے جوابات دے رہی نا. نماز میں ایسا ہے, روزے میں ایسا کرنا, حج میں ایسا کرو, زکات میں ایسا کرو, یہ اس کے اندر نماز کے ایسے رکعت نہیں, سب چیز بول رہی نا حضرت, یہ سب تمہیں آپ کو سب چیز بول رہی. ایسا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے تمہیں بولو, انہیں بولتی نہیں بول سکتا. حضرت تو بولتی تمہیں کیا علم دیے. وہ حضرت اس کی جو پڑھانے والے حضرت ہیں ان سے بچے کو بولے کیا بیٹے یہ سوال کر رہا ہے. انہیں بولتا نہیں حضرت اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہم نہ بولنا, تمہیں ایسے بڑے عالم نہ, ایسے بڑے استاد نہ, اللہ تعالیٰ کیا کر رہا بولنا. انہیں بولے حضرت یہ سب کوئی نہیں بتا سکتا, اللہ تعالیٰ جو بھی کر رہا وہ کسی بھی معلوم نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ بتا. بچہ اٹھا کے نہیں بولتا حضرت میں اس کا جواب دے دوں گا. انہیں بولے اتنے بڑے حضرت ہی بیٹھی ہیں, آ کر پورے بڑے بڑے مجدد, بڑے مفتی ہیں, انہوں بولے نہیں تو بچے کیا ہوتا. ان مجدد بڑے حضرت اٹھے گی نہیں, بیٹے بول بیٹے کیا کر رہا تھا, اللہ تعالیٰ بول دے گی. کیا بولتا بچہ اٹھا کے نہیں کیا ہوتا محفل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بولے کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا, اللہ تعالیٰ درود پڑھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ درود پڑھ رہا ہے. اے شخص اتنی بڑی محفل کو آئے تمہیں, اتنے بڑے استاد ہوئے, تمہیں آپ کو سیدھا بیٹھے نہ درود پڑھے, تمہیں آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سیدھا پوچھے, کیا بھی نہیں پڑھے درود بغیر تمہیں یہ آ کر محفل شروع کرے. تم نہ معلوم نہیں ایسے بڑے استاد ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے. کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر رہا ہے, کیا سرکار مدینہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے اوپر درود نہیں بھیج رہا کیا. تو استاد بولے بے شک بھیج رہا. تو وہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے. پھر کیا کرتا بچہ, پھر پوچھتا یہ سوال کا جواب تو یہ معلوم تھا تو وہ بولے تو کی نہیں بولے گا. بتاؤ وہ بچہ اٹھانے کی نہیں بولے گا, کی نہیں بولے گا. تو بولے تو کیا بولتی حضرت تم بیدار ہو جاؤ, پریشان ہو جاؤ, بیٹھ جاتے. پھر اٹھتا بچہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے بولو. پھر وہ بولتے ہیں حضرت ایک ہی چیک تو کام کرتا ہے, درود بھیجتا سلام بھیجتا ہے. پھر بچہ اٹھا کے نہیں بولتا ہے, پھر قرآن کی آیت پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے کہ نہیں بس کیا بولتا ہے. یہ قرآن کی آیت بولتا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. لعنت اللہ علی الکاذبین کا مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ لعنت بھیج رہا ہے جھوٹوں کے اوپر لعنت بھیج رہا. یہ آ کر ایسا فعل ہے جو خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کیا کچھ بھی کام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام, اہل بیت کے اوپر درود و سلام, اور جو جھوٹوں کے اوپر اللہ تعالیٰ قیامت جب تک اللہ تعالیٰ ہوگا اللہ تعالیٰ جھوٹوں کے اوپر لعنت بھیجتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جب یہ سنتی پریشان ہو جاتی ہے, حضرت پریشان ہو جاتی ہے. حضرت بولتے ہیں جو بھی بولے
نے بچہ قرآن سے بولا کہ اللہ تعالیٰ درود و سلام نہیں بھیجتا کیا، صدا نہیں بھیجتا کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا وقت دیکھو ہے قرآن کے اندر کہ میں ایسے وقت میں پیر کے دن، جمعرات کے دن یا جمعہ کے دن جب اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ میں قائم بھیج لوں، تو جب تک اللہ تعالیٰ ہے اور جب تک رہے گا اللہ تعالیٰ سلامتی سرکار کے اوپر اور آل محمد کے اوپر بھیجے گا۔ یہ بہترین چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ درود ایسی چیز ہے، سلام ایسی چیز ہے، اہل بیت کی محبت اس کے اندر جاگتی ہے۔ اور یہ ایسی چیز دیکھو درود اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بولتی ہے، اب اس کے اندر کیا ہے؟ سلامتی بھیج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور سلامتی بھیج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر۔ اب وہ ہمیں آپ کو ذکر کے اندر کیا کرتی؟ صلی اللہ علیہ کا یا محمد، صلی اللہ علیہ کا یا محمد ہوتے، یا فاطمہ زہرا، یا امام حسن، یا امام حسین۔ یہ بھی آ کر جب درود کو چھوڑ کر نکالا جائے تو یہی نام آتے ہیں، کیونکہ درود آ کر سرکار مسجد پاک کے اوپر، اہل بیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سب جنے مل کو پڑھتے، پورا ملا کو پڑتی اور سمجھ میں نہیں آتا بہت ہی آل محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد پر بمڑیاں مارتی مگر آل محمد کون ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ آل محمد ایسی چیز ہے کہ جو سمجھ کے درود پڑھے تو وہی اس کا درود کامیاب ہوتا ہے۔ آل محمد سمجھ میں نہیں آئے درود پڑھ رہی تو بیکار، جیسا آ کر پلیٹ ہے، پلیٹ میں کھانا نہیں تو چپکے سے پلیٹ سامنے رکھ لے بیٹھ گا تو پیٹ نہیں بھرتا، ایسا جب تک آل محمد کے فضائل نہیں معلوم، آل محمد کون نہیں معلوم، تب تک یہ نہیں معلوم ہے تو نے نماز پڑھا، کیونکہ نماز درود آ کر نماز میں بھی فرض ہے، تمہیں زکات میں بھی ہونا، ہر چیز میں ہر کام میں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو بھی چیز بغیر درود کے اللہ تعالیٰ آ کر منظور ہی نہیں کرتا۔ جب کوئی عمل اللہ تعالیٰ کا منظور نہیں کرتا، آل محمد کے اوپر جو بھی درود نہیں بھیجتا اس کے اعمال کوئی ختم نہیں کرتا، تو یہ زندگی کے اندر کچھ کیا کریں گے؟ تو ہمیں چاہیے کہ درود کا ورد ایسا ہے سب سے طاقتور چیز ہے، اور درود آ کر ذکر کے اندر یہ سمجھنا نہیں کہ یہ ذکر نہیں، درود بھی آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یہ آ کر ہمیں اللہ بولنا یہ ہمارے بندوں کا ذکر ہے، مگر درود پڑھنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، اور یہ بھی ملا کر کرنا، اللہ کا بھی ذکر کرنا، محمد و آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنا، تو یہ ملا کر کریں گے تو تبھی کامیاب ہوگا، ورنہ کیا ہوتا ہے یہ ہماری کوئی کامیابی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں یہ ہمارے سلسلے کے اندر یہ ضروری کہ آ کر یہ اہل بیت کی محبت اور ان سے نسبت رکھنا، انشاءاللہ یہ پرسوں ہمارے حضرت امام زین العابدین کی شہادت تھی، اور انشاءاللہ آئندہ پھر بھی انشاءاللہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہے، یہ سفر کا مہینہ شروع ہوا، اب سفر کے مہینے کے اندر بھی یہ آ کر یہ نہیں کہ محرم گزریا یہ ختم ہوگا غم، کیونکہ یہ خانقاہوں کا یہ طریقہ ہے، یہ پورا زندگی غم کرنا، پھر بھی کیا ہے یہ 40 جو دن ہوتے ہیں سرکار امام حسین کی شہادت سے شہروں میں عربین کہتے ہیں، عربین کے دن تک یہ غم میں رہنا، اور یہ سفر کا مہینہ بھی یہ غم کا مہینہ، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں وصال ہوئے، شہید ہوئے، اور انہوں نے بھی آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 28 سفر کو اس مہینے کے 28 تاریخ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے تم کن نعمتوں کو ٹھکراؤ، تم کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ، کیونکہ سرکار مدینہ سب سے کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت، جب وہ نعمت دنیا کے اندر آئے تو ہم وہ نعمت کا شکریہ ادا کرنا اور نعمت کی خوشی کرنا۔ اب وہ نعمت یہ نہیں سمجھنا دنیا سے جا رہی، مگر پھر بھی کیا ہے پردہ ہونا ایک چیز ہے، ایک حقیقت ہے، تو یہ وفات کا دن ہے، یہاں پر خود فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رویا، صحابی حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت جتنے بھی صحابی ہیں، امیر المومنین میں جو صحابی 5 صحابی ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور امام حسن علیہ السلام، یہ آ کر ایسی شخصیت ہیں جو آ کر یہ خلفائے راشدین ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جو بھی میرے خلفائے رشدہ میں ہیں ان کی سنت اے امت تمہارے لیے آ کر واجب ہے، تم ان کی سنت کو مانا کرو، کیونکہ ہم اہل سنت الجماعت ہے، اب ان کی سنت کو ہم کو کرنا ضرور۔ اب حضرت عمر کی سنت تراویح پڑھنا، ہمیں بڑے بڑے ہو جا تو تراویح پڑھ جاتے ہیں، بے شک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار 8 رکعت پڑھی، پھر زندگی میں نہیں پڑھی، پھر بھی کیا ہے یہ خلفائے راشدین جو ہیں یہ رائج کریں،
یہ رائج کر کر یہ جو زکوٰۃ کا طریقہ ہے، یہ تراویح کا طریقہ ہے، یہ قرآن جمانے کا طریقہ ہے، یہ سب آ کر خلفائے راشدین نے رائج کرا۔ اب یہ خلفائے راشدین رائج کرے اور وہ رائج کرنے کے طریقے کے اوپر ہمیں مان کو ہمیں بھاگ بھاگ کو جا کو ترامیاں پڑھ رہی، ہمیں یہ ان کے حکمہ مان رہی، یہ ادائیاں دے رہی، یہ مسجدوں کے اندر یہ سب چیزیں کر رہی، یہ سب خلفائے راشدین کے زمانے سے آئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کم تھا، مگر یہ سب نہیں تھا۔ پھر سرکار یہ جو خلفائے راشدین کی جو سنت تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ ہوئے، بے شک انہوں نے غم کیا، سب نے غم کیا، تو ہمیں کیا ہے خلفائے راشدین کی سنت۔ اب یہ سنت ہو گئی تو سمجھ لینا جب فاطمۃ الزہرا جیسی ہستی، اب مولا علی مشکل بساط جیسی ہستی، امام حسن و امام حسین علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر جب روئے تو ہمارے پر سمجھ لینا کہ وہی سب سے بڑی حجت، یہ نہیں کہ انہوں بولیانی، انہیں بولیانی، انہیں بولیانی، انہیں بولیانی، کس کا کبھی باپ بولیں گے، کس کا کبھی شیخ بولیں گے، کس کا خلیفہ جہنم کو جانا ہے۔ ہمارا کیا مقصد ہے؟ جو سنت رسول ہے، سنت اصحاب ہے، سنت اہل بیت، سنت وفات ہے، اس کی سنت کے اوپر ہمیں چلنا، کیونکہ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اب یہ انشاءاللہ پھر 28 صفر کو ہمارے خانقاہ میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات منائی جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد 12ویں کا مہینہ شروع ہوتا ہے، 12ویں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مولود 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ وہ بھی منانے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ 25 جنوری کو انشاءاللہ ہمارے وکیل صاحب کا صدر بھی ہے اور مزدور کی 12ویں کا بھی ڈیسائڈ ہوا انشاءاللہ۔ یہ پروگرام ہے انشاءاللہ، زیادہ سے زیادہ آنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سرکار کے سفر اور دعا کے سفر میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمارے